रवानी फैमिली, सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया। आप लोग सिर्फ नाजरीन नहीं, आप तजस्सुस रखने वाले, सवाल उठाने वाले और सच्चाई तलाश करने वाले लोग हैं। आपके कमेंट्स, आपके सवालात और आपकी फीडबैक ही वो रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है। हमने आपकी तजावीज़ को गौर से पढ़ा है और इन्हीं पर काम कर रहे हैं ताकि आपको और बेहतर और ज़्यादा गहरे सोचने पर मजबूर करने वाले मौज़ूआत दे सकें। आपके बगैर ये सफ़र अधूरा था और आप ही इस सफ़र को मानी देते हैं। रवानी फैमिली, आप सबका शुक्रिया अदा करने के बाद आज मैं आपको एक ऐसा सवाल देना चाहता हूँ जो शायद आपके दिल में कभी ना कभी आया हो। ये सवाल हमारे रूह को झंझोड़ देता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपने ताल्लुक़ खुदा को दोबारा देखें। सवाल ये है, क्या हमें खुदा से डरना चाहिए या हमें खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए? आज हम इसी सवाल को खोलेंगे। खौफ से मोहब्बत तक का ये सफ़र कैसा है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और कायनात और इंसानी दिमाग के राज हमें किस तरफ बुलाते हैं। क्या खुदा से डरना चाहिए या खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना बहस नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे रूहानी सफ़र की सिमत तय करता है। आज की गुफ्तगू में हम इसी सवाल को खोलेंगे, लेकिन सिर्फ मजहबी ज़ाविये से नहीं, बल्कि साइंस, फ़लसफ़ा, नफ्सियात और इंसान की फितरत के ज़ाविये से भी। आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी बात करूँगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो और जो आपको मजबूर कर देगी कि आप खुदा के बारे में अपने पूरे ताल्लुक़ को दोबारा डिफ़ाइन करें। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें सबसे पहले जो तसव्वुर दिया जाता है वो खौफ का होता है। ये काम मत करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। ये ना करो वरना अल्लाह सज़ा देगा। ये बातें हमें बुराई से रोकने में मदद देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खौफ हमेशा के लिए काफ़ी है? क्या एक बालिग इंसान को भी खुदा से इसी खौफ की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखना चाहिए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस कूलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यही बताती है कि अखलाकियात के मराहिल मुख्तलिफ होते हैं। इंसान पहले स्टेज में सिर्फ सज़ा के खौफ से सही काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कानून, इंसाफ और आखिर में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला करने लगता है। यानी एक पुख्ता इंसान को खुदा की इबादत और इताअत सिर्फ सज़ा के खौफ से नहीं, बल्कि एक बुलंद शऊर और मोहब्बत की बुनियाद पर करनी चाहिए। अब आइए साइंस की तरफ। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। ये हिस्सा खौफ को प्रोसेस करता है, खतरा महसूस करता है और जिस्म को अलर्ट कर देता है। न्यूरोसाइंसदान जोसेफ ली डॉक्स की रिसर्च के मुताबिक ये हिस्सा हमारी बका के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर यही हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाए तो इंसान मुसलसल एंग्जाइटी में रहता है और हर चीज़ को थ्रेट समझने लगता है। यही वजह है कि सिर्फ खौफ पर मबनी खुदा का तसव्वुर बाज़ दफ़ा इंसान को मज़हब से दूर कर देता है, क्योंकि खौफ जब क्रॉनिक हो जाए तो इंसान या तो बगावत करता है या गिल्ट और शेम में डूब जाता है। दूसरी तरफ साइंस हमें बताती है कि मोहब्बत और ताल्लुक़ के एहसास को दिमाग में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन ड्राइव करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक ऑक्सीटोसिन खौफ को कम करता है, ट्रस्ट को बढ़ाता है और हमें ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करवाता है। यानी अगर खुदा के साथ ताल्लुक़ मोहब्बत पर मबनी हो तो ये ताल्लुक़ इंसान को हेल्दी और बैलेंस्ड बनाता है, ना कि खौफ ज़दा और गिल्ट में डूबा हुआ। अब ज़रा रुकिए और कायनात को देखिए। एक कहकशा में अरबों सितारे हैं और ऐसी कहकशाओं की तादाद खुद अरबों में है। हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो एक बॉल की नोक जितनी छोटी है कायनात के स्केल पर। ये कायनात इतनी प्रिसाइज है कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थोड़ा सा भी बदल जाए तो ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। ये वो फाइन ट्यूनिंग है जिस पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के फ़लसफ़ी भी बहस करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मशहूर किताब द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू सूफीज़म में लिखा है कि सूफ़ी रिवायात में खुदा को महबूब के तौर पर देखा गया है और इबादत को इश्क का इजहार कहा गया है। यानी खौफ नहीं, मोहब्बत को असल मरकज़ बनाया गया है। अब सोचिए, जब हम कायनात की इस अज़मत पर गौर करते हैं, डीएनए की पेचीदगी देखते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क पर हैरान होते हैं,
تو دل میں خوف کے بجائے حیرت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ او ہے جس پر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محقق ڈاکٹر پف اور ان کی ٹیم نے ریسرچ کی۔ انہوں نے پایا کہ او انسان کو زیادہ مددگار اور زیادہ اخلاقی بناتا ہے۔ یہ ہمیں چھوٹا محسوس کراتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ کنیکٹڈ بھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں خوف ایک لوور سٹیج بن جاتا ہے اور محبت ایک ہائر سٹیج۔ خوف ہمیں ڈسپلن دیتا ہے، لیکن محبت ہمیں ونگز دیتی ہے۔ یہ محبت انسان کو ایک ڈیفرنٹ مورل کمپس دیتی ہے۔ اب وہ اچھا عمل اس لیے کرتا ہے کہ وہ خدا کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے جسے سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری میں انٹرنسک موٹیویشن کہا جاتا ہے، اور سائنسدان رچرڈ ڈیکی اور ایڈورڈ رائن نے کہا کہ یہ سب سے پائیدار اور صحت مند موٹیویشن ہے۔ یہاں ہم ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں، کیا محبت خدا ہمیں لیکس نہیں کر دے گی؟ کیا انسان زیادہ آزاد ہو کر غلطیاں نہیں کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبت اصل میں ذمہ داری بڑھاتی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، نہ اس لیے کہ آپ کو سزا کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ اس کو دکھانا نہیں چاہتے۔ یہی خدا کے ساتھ تعلق کا اصل حسن ہے۔ جب انسان اس لیول پر پہنچتا ہے تو وہ برائی سے صرف خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ عزت اور تعلق کی وجہ سے بچتا ہے۔ آخری لمحے میں ایک اور حقیقت سوچیے، جب کوئی سائنسدان کائنات کے راز کھولتا ہے، بلیک ہولز، کوانٹم میکینکس، ڈی این اے سیکوینسنگ، تو اس کے اندر عجیب سی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف برکلے کی ریسرچ کہتی ہے کہ او انسان کو ہمبل بناتی ہے اور اس کا سینس آف انٹائٹلمنٹ کم کر دیتی ہے۔ یعنی سائنس بھی ہمیں خدا سے محبت کی طرف لے جا سکتی ہے، نہ کہ صرف خوف کی طرف۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا تھا کہ آپ آخر تک سنیں۔ خدا سے ڈرنا غلط نہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق صرف خوف پر مبنی ہے تو آپ نے آدھی کہانی جھیلی ہے۔ اصل تعلق وہ ہے جس میں خوف اور محبت دونوں ہوں، لیکن محبت غالب ہو۔ یہ وہ تعلق ہے جو آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے، نہ کہ دور۔ اور یہ بات صرف تھیوری نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی حقیقی زندگی کا تجربہ ہے۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو اپنی پوری جوانی اس خوف میں گزارتا ہے کہ کہیں وہ گناہ نہ کر بیٹھے اور خدا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ عبادت بھی اس لیے کرتا ہے کہ سزا سے بچ جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کا دل چاہتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ خوف ایک وقت تک انسان کو ڈسپلن کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ انسان کو بغاوت پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں ایک کہانی سنیں۔ ایک شخص جیل میں قید تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی اور اس کا ایمان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے اور میری زندگی بس عذاب ہی ہے۔ پھر ایک دن جیل کی لائبریری میں اس نے قرآن کھولا اور یہ آیت پڑھی، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ اسی لمحے ایسا لگا جیسے میرے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا۔ میں نے پہلی بار خدا کو ایک ایسا دوست سمجھا جو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس دن سے میں نے نماز صرف خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ کوئی اکیلی کہانی نہیں۔ مشہور روسی فلسفی ٹالسٹائی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہی لکھا کہ خوف نے اسے کبھی سکون نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی کا مطلب اسی دن پایا جب میں نے خدا کو خوف نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ڈھونڈا۔ میلکم ایکس کی زندگی بھی ایک مثال ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک اسٹریٹ ہسلر تھا، جیل میں گیا اور وہاں خوف پر مبنی مذہب کی طرف مائل ہوا، لیکن بعد میں حج پر گیا اور وہاں اس نے ایسا اسلام دیکھا جس میں محبت، مساوات اور بھائی چارہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی نے اس کے دل کو بدلا اور وہ امریکہ واپس آ کر ایک مختلف انسان بن گیا۔ یہی وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو خوف کبھی پیدا نہیں کر سکتا، لیکن محبت کر سکتی ہے۔ یہاں ایک بڑا سبق ہے۔ خوف آپ کو اوبیڈینٹ بنا سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا۔ محبت آپ کے اندر سے آپ کو بدل دیتی ہے۔
ایک خوف پر مبنی معاشرے میں لوگ قانون توڑنے سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اس قانون پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ سوال نہیں اٹھاتے، وہ صرف سروائیو کرتے ہیں۔ ایسے معاشرے اسٹیگنیٹ ہو جاتے ہیں، انوویشن رک جاتی ہے اور لوگ صرف سزا سے بچنے کے لیے جیتے ہیں۔ لیکن محبت اور ویژن پر بنی تحریکیں دنیا بدل دیتی ہیں۔ گاندھی نے برِ صغیر میں لوگوں کو خوف کے بجائے نان وائلنس اور مورل کریج سکھائی۔ نیلسن منڈیلا نے 22 سال جیل میں گزارے لیکن نفرت کے ساتھ نہیں نکلے۔ وہ کہتے ہیں ریزینٹمنٹ از لائک ڈرنکنگ پوائزن اینڈ ہوپنگ اٹ ول کل یور انیمی۔ ان کا مقصد صرف اپنے اوپریسرز کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ملک بنانا تھا جس میں انصاف اور محبت غالب ہوں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بھی یہی کہا تھا، ڈارکنیس کینو ڈرائی آؤٹ ڈارکنیس، اونلی لائٹ کینو ڈو ڈاٹ۔ ہیٹ کینوٹ ڈرائیو آؤٹ ہیٹ، اونلی لو کین ڈو دیٹ۔ یہی وہ فرق ہے جو خوف اور محبت میں آتا ہے۔ خوف صرف ٹیمپریریلی روک سکتا ہے، محبت پرماننٹلی بدل دیتی ہے۔ اور اب سائنس کو دیکھیے۔ اینڈرو نیوبرگ جو نیورو تھیولوجی کے پائنیئر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ہاؤ گاڈ چینجز یور برین میں لکھا کہ محبت پر مبنی دعا اور میڈیٹیشن دماغ کے فرنٹل لوبز اور پیریٹل لوبز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ حصے ڈیسیجن میکنگ، ایمپتھی اور کریٹیوٹی سے جڑے ہیں۔ یہ پروسیس کورٹیزول اور سٹریس ہارمون کو کم کرتا ہے اور انسان کو زیادہ پرامن اور کنیکٹڈ بناتا ہے۔ لیکن جب انسان صرف خوف پر مبنی دعا کرتا ہے، یعنی پنشمنٹ کے خوف میں، تو امیگڈلا زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، سمپتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر ہو جاتا ہے اور سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی محبت پر مبنی اسپریچویلٹی صرف روح کے لیے نہیں بلکہ دماغ اور جسم کے لیے بھی زیادہ ہیلدی ہے۔ سٹینفرڈ اور ییل کی ریسرچ نے دکھایا کہ کرونک گلٹ اور شیم انسان کے امیون سسٹم پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اور ڈپریشن کے رسکس بڑھاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں گریٹیٹیوڈ اور او پر مبنی اسپریچول پریکٹسز انفلیمیشن مارکرز کو کم کرتے ہیں اور ویل بینگ کو امپروو کرتے ہیں۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، شاید خالق نے ہی ہمیں ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم محبت کے راستے سے اس کے قریب ہوں، نہ کہ صرف خوف کے راستے سے۔ یہ بات ہمیں ایک اور گہری حقیقت سمجھاتی ہے۔ خوف آپ کو پکڑ سکتا ہے لیکن محبت آپ کو اٹھا سکتی ہے۔ خوف ٹیمپرری کمپلائنس دیتا ہے لیکن محبت آپ کے ڈی این اے میں انگریو ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان یہ نہیں کہتا کہ میں یہ گناہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے سزا کا ڈر ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے خدا کو دکھ نہیں دینا۔ یہ محبت انسان کو فری ول کو صحیح استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، نہ کہ آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ یہی اصل آزادی ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جس میں آپ گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ اس تعلق کو کھونا نہیں چاہتے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کی پوری روحانی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ نیچے کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کے خیال میں خوف زیادہ طاقتور ہے یا محبت، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب ہم اگلی بار کائنات، خدا اور انسان کی حقیقتوں پر بات کریں تو آپ اس سفر کا حصہ بن سکیں۔